मुलाकात का वक्त आ चुका है, तो मैं मंसूर तो और क्या करूं। चढ़ा मंसूर सूली पर, ज़बान से उफ नहीं निकली। चढ़ा मंसूर सूली पर, ज़बान से उफ नहीं निकली। जो उफ निकली तो ये निकली, जमाल यार देखेंगे। उनको सिर्फ यही खुशी हो रही थी कि अपने महबूब परवरदिगार के हुस्न जमाल का मुशाहदा करूंगा। ये दूसरा असर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का तीसरा असर बंदे पर ये पड़ता है कि उसको अल्लाह के कलाम से मोहब्बत हो जाती है। माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। बेटा तो अपनी जबान में अपनी जबान से कोई लफ्ज अदा करता है, छोटा बच्चा होता है, एक आध लफ्ज अदा करता है, माँ उस लफ्ज को याद रखती है। चुनांचे खावन घर आया तो खावन से कहती है कि आज आपका बेटा ये लफ्ज यूं बोल रहा था। बड़ा बेटा घर आया, उसको कहते हैं कि आज आपका भाई यूं कह रहा था। पड़ोसन घर में आई, पड़ोसन से कहती है कि आज मेरा बेटा ये लफ्ज यूं बोल रहा था। माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। बेटा अपनी तोतली जबान में एक आध लफ्ज अदा करता है, माँ याद रखती है और हर किसी के सामने उस लफ्ज को दोहरा रही होती है। ऐसे ही जिस बंदे को अल्लाह से मोहब्बत होती है, वो अल्लाह के कलाम को याद करता है, बार बार दोहराता रहता है। माँ हर खानदायन फरामोश कर दायम, माँ हर खानदायन फरामोश कर दायम, इल्ला हदीस यार के तकरार में गुनेम। हम जो कुछ याद कर चुके थे सब कुछ भूल गए हैं, सिर्फ महबूब का कलाम ही तो है जिसको बार बार दोहराते रहते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रकात में पूरा कुरान खत्म करते थे। किसी ने पूछा, हजरत जिस अंदाज से आप पढ़ते हैं हम इस तरह क्यों नहीं पढ़ सकते? हजरत उस्मान ने फरमाया, वल्लाह कसम है खुदा की, लौ सह्हत कुलूबुकुम लमा शबिअत मिन तिलावतिल कुरान, अगर तुम्हारे दिल सही हो जाए ये कभी कुरान की तिलावत से सैर न हो, लेकिन तुम्हें उकताहट हो जाती है, इस बात की दलील है कि तुम्हारा दिल सही नहीं है। सही बुखारी शरीफ में एक मुहद्दिस का तज़किरा कसरत से मिलता है। हजरत अबू बकर बिन अय्याश रहमहुल्लाह तआला वफात का वक्त करीब आया तो उनकी हमशीरा रो रही थी। पूछा, लेमा तबकीन, आप क्यों रो रही हैं? हमशीरा ने कहा, अब की अलैक, मैं आप पर रो रही हूं कि आप फौत हो रहे हैं। फरमाया, इन कुंते बाकियतन फबकी अला नफ्सिक, अगर आपने रोना है तो अपने ऊपर रो ले, मुझ पे नहीं रोना। फकत बकैतु लिहादल यौम मुस्सित्तीन सनतन, इस दिन के लिए मैं पिछले 60 सालों से रोता रहा हूं। और फिर अपनी हमशीरा को फरमाया कि आप अपने भाई के बारे में क्यों रो रही हैं, जिस भाई ने घर के इस कोने में 6000 मरतबा कुरान पाक खत्म किया है, 6000 मरतबा कुरान खत्म किया है, ऐसे भाई के बारे में आप क्यों रो रही हैं? ये हमारे असलाफ का तरीका था। दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी तो अल्लाह के कलाम की मोहब्बत भी मौजूद थी। ये अल्लाह की मोहब्बत का तीसरा असर है। और चौथा असर ये है कि बंदे के ऊपर अच्छा वक्त आए या बुरा वक्त आए, हालात खुशगवार हो या ना खुशगवार हो, सेहत हो या बीमारी हो, खुशी हो या गम हो, तंगी हो या फराखी व फरावानी हो, बंदा किसी भी हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शिकवा नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मेरा महबूब परवरदिगार इस बात पे राजी है कि मैं बीमार हो जाऊं तो मैं भी बीमारी पर राजी हूं। अगर मेरा अल्लाह इस बात पे राजी है कि मैं तंगदस्ती में रहूं तो मैं भी तंगदस्ती पर राजी हूं। मिर्जा गालिब शायर गुजरा है, था तो बेचारा बस वैसे ही शायर, लेकिन उसने बाज अशआर बड़े कमाल के कहे हैं। मिर्जा गालिब कहता है, न तो हिजर अच्छा है न विसाल अच्छा है, न तो हिजर अच्छा है न विसाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। यार राहत में रखे तो राहत अच्छी है, यार परेशानी में रखे तो परेशानी अच्छी है, यार बीमारी में रखे तो बीमारी अच्छी है, यार सेहत में रखे तो सेहत अच्छी है। जिस हाल में यार राजी है बंदे को भी उसी हाल पे राजी रहना चाहिए। इसलिए अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ दोस्त
اگر آپ کو کھانے میں کلی سڑی سبزیاں مل جائیں تو یہ نہ کہنا کہ یہ سبزی کلی سڑی ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس پروردگار نے رزق تقسیم کرتے وقت تجھے یاد رکھا تھا۔ وہ جو فرشتوں کو فرمایا نا کہ اس کو تھوڑا سا دے دو، اس کو یہ سبزی دے دو، اس کو یہ دال دے دو، جو اللہ رب العزت نے آپ کا نام لے کے فرشتوں کو فرمایا، آپ کے لیے تو یہی اعزاز کافی ہے کہ محبوب پروردگار نے یاد کیا ہوا ہے۔ وہ مشہور ہے کہ لیلا کے گھر کے سامنے بہت سارے مجنونوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ لیلا مجنون کے لیے کھانا بناتی تھی اور کھانا کھلایا کرتی تھی، تو بہت سارے لوگ مجنون بنے تھے وہ لیلا کے گھر کے کھانے کی خاطر۔ چنانچہ لیلا کو بھی پتا تھا کہ اصل مجنون کون ہے اور کھانے پینے کے مجنون کون ہے، تو کبھی کبھار لیلا سب کی دعوت بھی کرتی تھی اور امتحان بھی لیتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ لیلا نے کھانا بنوایا اور سارے مجانین کے درمیان اعلان کر دیا کہ وہ کھانے کے لیے آ جائیں، اپنے اپنے برتن لائیں۔ چنانچہ ہر مجنون برتن لے کے آتا تھا اور لیلا اس کے برتن میں کھانا ڈالتی تھی۔ اگلا مجنون آیا، لیلا نے اس کے برتن میں کھانا ڈال دیا، یہاں تک کہ جب اصل مجنون آیا تو لیلا تو پہچانتی تھی، اس نے ایسے گھور کے مجنون کی طرف دیکھا اور برتن دور پھینک دیا، کھانا نہیں دیا۔ مجنون خوشی سے ناچنے لگا، کسی نے تجھے تو واقعی پاگل ہے، مجنون ہے، تجھے کھانا بھی نہیں ملا، تیرا تو برتن بھی پھینک دیا اور تو پھر بھی خوشی سے ناچ رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی ہاں، آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیلا نے مجھے کھانا نہیں دیا، لیلا نے میرا برتن پھینک دیا، لیکن آپ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ لیلا نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لیا ہے؟ وہ جو لیلا نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لیا ہے، میرے لیے تو یہی اعزاز کافی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے عشاق، اللہ کے محبین جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے، بے شک غم کے ساتھ یاد کیا ہے، بے شک بیماری کے ساتھ یاد کیا ہے، مجھے تو اللہ کی طرف سے آنے والی بیماری بھی عزیز ہے، غم بھی عزیز ہے، اس لیے تو کہا ہے کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بیمار تھے، بیماری کی بات صحت مند ہو گئے، تو کسی نے پوچھ لیا کہ داؤد علیہ السلام بیماری کے ایام اچھے تھے یا صحت کے ایام اچھے ہیں؟ فرمانے لگے بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بہرحال انسان کمزور ہے، بیماری کی نعمت کی طاقت نہیں رکھتا، صحت بہتر ہے، صحت ہر حال میں بہتر ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں بیمار تھا تو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے ایوب آپ کا کیا حال ہے، ایوب آپ کا کیا حال ہے؟ بس وہ صبح کے وقت جو اللہ مجھ سے پوچھتے تھے میں اتنا مستغرق ہو جاتا تھا، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہوتا تھا کہ شام تک میں نشے میں مدہوش ہوتا تھا۔ شام کے وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے پھر پوچھ لیتے ایوب آپ کا کیا حال ہے، پھر مجھے نشہ چڑھ جاتا تھا اور صبح تک میں نشے میں مدہوش ہوا کرتا تھا۔ صحت کے ایام میں پھر میں نے وہ مزہ کبھی نہیں پایا ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا یہ اگلا اثر دلوں پہ پڑتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت کا اگلا اثر یہ کہ بندہ دنیا سے تو مستغنی ہو چکا ہوتا ہے، رقبہ سے بھی مستغنی ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں، دنیا سے بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف بندے کی التفات نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بندے کو جنت سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی، جنت کی طرف بھی التفات نہیں ہوتی، بندہ جنت سے بھی لا تعلق بن جاتا ہے۔ علامہ ابن الفارس رحمہ اللہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتوں نے ان کے سامنے جنت کا عالیشان محل پیش کر دیا، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنتی لوگوں کو موت کے وقت جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے جنت کا محل متشکل کیا گیا تو علامہ ابن الفارس رحمہ اللہ نے دوسری طرف رخ پھیر لیا، جنت کی طرف دیکھا بھی نہیں، جنت کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور فرشتوں کو فرمایا ان کان منزلتی فی الحب عندکم
ما قد رأيت فقد ضيعت ایامی، اگر مجھے میری محبت کا صلہ اور بدلہ اس جنت کی صورت میں دیا جا رہا ہے پھر تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ اور اس جنت کی صورت میں میری محبت کا بدلہ مجھے مل رہا ہے، میں تو جنت کا مشتاق نہیں ہوں، میں تو جنت کے خالق کا مشتاق ہوں، میں تو جنت کے خالق کا مشتاق ہوں۔ دنیا میں میں نے سونے چاندی سے منہ پھیر لیا اور جنت میں وہی سونے چاندی کا محل مل رہا ہے۔ دنیا کی حوروں کی طرف میں نہیں دیکھا کرتا تھا، جنت میں وہی حوریں مجھے مل رہی ہیں، میں نے کون سا نفع کا سودا کر دیا؟ دنیا میں جو کچھ چھوڑا جنت میں وہی کچھ مل رہا ہے۔ دنیا میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جنت میں شراب مل رہی ہے۔ دنیا میں سونے چاندی کو لات ماری، دنیا آخرت میں وہی سونا اور چاندی مل رہا ہے۔ تو میں نے کوئی نفع کا سودا تو نہیں کیا، میں تو جنت کا مشتاق نہیں ہوں، جنت کے خالق کا مشتاق ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ جنت سے بھی ناتعلق بن جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جنت سے بھی ناتعلق ہوتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تعالیٰ خود بندوں کو کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خود اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جنت کی خاطر تم کوشش کرو، جنت کی نعمتوں کی خاطر تم محنت کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کی طرف بلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت مانگے، تو یہ کون اتنا بڑا عاشق خدا آ گیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے جنت مانگا کرتے تھے، اللہ والے بھی اللہ سے جنت مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کا انداز جدا جدا ہے۔ توجہ کریں، ایک آدمی جو کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان سے کہیں کہ جنت میں جائیں گے، جنت میں ایسے ایسے کھانے ہوں گے، تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں کھانے اچھے اچھے ہوں گے، تو وہ جنت مانگتے ہیں اچھے کھانوں کی خاطر۔ نوجوان سے پوچھیں، وہ جنت مانگتا ہے حور و قصور کی خاطر، جبکہ اللہ والے جنت مانگتے ہیں نہ کھانوں کی خاطر، نہ حور و قصور کی خاطر، نہ محلات کی خاطر، نہ شراب اور شہد کی نہروں کی خاطر۔ اللہ والے جنت اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، تو اللہ کی دیدار کی خاطر اللہ سے جنت مانگ رہے ہوتے ہیں، تو جنت کی مادی نعمتوں کی خاطر وہ جنت نہیں مانگتے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی محبت کا اگلا اثر جو بندے پر پڑتا ہے وہ یہ کہ بندہ جنت سے بھی بے نیاز بن جاتا ہے۔ اب میں اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ آسان سی بات ہے، سب سے آسان طریقہ یہ، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کا تذکرہ کثرت سے کیا جاتا ہے تو اس کی محبت بہت دل میں آ جاتی ہے۔ آپ مال پیسے کا تذکرہ کریں تو مال پیسے کی محبت دل میں آئے گی۔ آپ کسی گاڑی کا تذکرہ زیادہ کرتے رہیں گے، کسی خاص کار کا تذکرہ زیادہ کریں گے تو اسی کار کی محبت دل میں آ جائے گی۔ آپ کسی کبوتروں والے کبوتروں کے تذکرے کرتے ہیں تو کبوتروں کا شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی جب کوئی بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ کی محبت غیر شعوری طور پہ بندے کے دل میں آ جاتی ہے۔ کثرت ذکر، زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ اور میں آپ کو بات عرض کروں کہ یاد کرنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم خود ایجاد کرتے ہیں، ویسے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس پہ بھی بندے کو اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی شیخ مرشد سے سیکھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہی یاد بندے کے دل میں اللہ کی محبت کی گرمی پیدا کرتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے ایام تھے، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، میں نے اللہ والے سے عرض کیا کہ حضرت میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، اللہ والے نے فرمایا کہ اشرف علی ہتھیلیوں کو رگڑو،
मैंने हथेलियों को रगड़ा। पूछा क्या महसूस करते हो? हजरत हरारत महसूस करता हूँ। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा। पूछा अब क्या महसूस करते हो? हजरत हरारत बढ़ गई है। फरमाया और रगड़ो। पूछा अब क्या महसूस करते हो? हजरत अब तो यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी हथेलियों को आग लगी हुई हो। फरमाया अशरफ अली, हथेली को हथेली से रगड़ते हो, हरारत पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह के नाम की जरब दिल पे लगाओगे तो दिल को रगड़ा लगेगा, और जब ये रगड़ा बार बार लगेगा तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी। कसरत जिक्र से दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है। ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं